अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आपने जिस तरह मोन्टाज में देखा कि एक बाकायदा तैयारी के साथ मरियम नवाज साहिबा नैब रीजनल ऑफिस लाहौर पहुंचने के लिए जाती उम्रा से निकली और वहां उनके साथ काफ़ी बड़ी तादाद अपने उनके वर्कर्स की भी मौजूद थी। और फिर वहां पे फुटेजेस सारे मीडिया पे चली, दिखाई गई कि पत्थर भी लिफाफों में भरकर लाए गए और वहीं से वो पत्थर फिर वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी किए जा रहे थे। और सबसे पहले वर्कर्स ने पुलिस पर पत्थर फेंकना शुरू किए और उसके बाद पुलिस ने वही पत्थर उठाकर रिटेलिएट कर किया और वो पत्थर वापस फेंके, जिस पर मरियम साहिबा ने भी ये कहा कि उनकी गाड़ी जो कि बुलेट प्रूफ थी उसकी विंड स्क्रीन भी डैमेज हुई। मरियम नवाज साहिबा वहां पे मौजूद रही घंटा डेढ़ घंटा और जो सीन बना रहा उसके बाद उन्होंने खुद बताया कि नैब का मुझे मैसेज आया कि जी आप वापस चली जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अब आई हूं, जिस तरह हिम्मत करके मुझे बुलाया है तो अब मेरा जवाब भी सुनो, मैं जवाब देकर जाऊंगी। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं तकरीबन डेढ़ घंटा वहां पर मौजूद रही लेकिन मुझे नैब ने नहीं बुलाया। और अब मुख्तलिफ आरा आ रही हैं और कुछ लोगों का तो ये ख्याल है कि ये PMLN का खासा है कि जब भी उनको कहीं पे बुलाया जाता है या कोई अदालत या कोई ऐसा इदारा उनके खिलाफ जब कोई इकदाम होता है और उस हवाले से उनको सफाई के लिए बुलाया जाए या कोई पेशगी उनको ख़तरा हो कि जी हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, तो वो PMLN इस किस्म की कार्रवाई करते हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि जी ये अब याद ताज़ा हो गई शायद जो सुप्रीम कोर्ट पर PMLN के वर्कर्स ने, पार्लियामेंटेरियंस ने हमला किया था और उस वक़्त वो अदालत के अहाते के अंदर घुस गए और उसमें तोड़ फोड़ भी की गई और ऑनरेबल जजेस को हरासा भी किया गया। ये कहा यह जा रहा है कि जी PMLN ने वही हिस्ट्री दोबारा रिपीट करने की कोशिश की है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये कहा कि मुझे तो मालूम भी नहीं था कि इतने सारे लोग वहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन बहुत सारे अखबारात में ये खबरें शाया हुई थी कि कोई एक इजलास हुआ था 2 रोज़ कबल जिसमें ये फैसला किया गया था कि तमाम वर्कर्स को मोटिवेट किया जाए कि वो जाती उम्रा और नैब ऑफिस पर रायवन रोड पर मुल्तान जो जहाँ पे ये नैब का ऑफिस है वहाँ पर ठोकर न्याज बेग मेरा ख्याल में वो जगह है और वहाँ पे वो लोग सब पहुँचें। तो मरियम नवाज साहिबा का ये कहना है कि हमने तो नहीं कहा था, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन क्योंकि ये इत्तला थी लोगों को तो वर्कर्स खुद आए होंगे, कोई स्ट्रैटेजी कोई प्लान नहीं था। लेकिन अखबारात में ये खबरें छपी हुई थी कि एक इजलास हुआ था और उनको कहा गया था कि आप तमाम जो उनके लीडर्स हैं उनको कहा गया था कि आपने वर्कर्स को लेकर आना है। इन तमाम मामलात पर, इस सूरत हाल पर बात करें और नैब की भी प्रेस रिलीज इस पर आ गई। उन्होंने कहा कि जी 20 साल दौर में पहली मरतबा एक आईनी और कौमी इदारे के साथ इस नौइयत का बर्ताव रवा रखा गया है, जिसमें नैब की इमारत पर पथराव करते हुए खिड़कियों के शीशे तोड़ने के अलावा नैब के अमले को भी जख्मी किया गया। पुलिस के लोग भी जख्मी हुए, उनको भी उनकी भी फुटेजेस आ गई, उनमें कुछ तो फर्स्ट एड लेकर घर चले गए और कुछ अभी हॉस्पिटल में हैं। फैसला ये किया गया है चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल साहब की मंजूरी के बाद कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनान के गैर कानूनी इकदाम और कार्य सरकार में मुदाखलत की FIR दर्ज भी करवाई जाएगी या करवा दी गई है, इसका ये फैसला कर लिया गया। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा चौधरी जाफर इकबाल साहब। चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा स्पोक्स पर्सन पंजाब गवर्नमेंट मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने मुझे लाहौर से ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा आपका भी। नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात की, ज़रा वो पहले सुन लीजिए, उस पर फिर मैं अपने पैनलिस्ट से कमेंट लूँगा। जी चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, माशाल्लाह बड़ा अच्छा शो आज पुटअप किया। मरियम नवाज साहिबा ने एक खामोशी भी तोड़ी और उसके बाद जो दबंग एंट्री उन्होंने आज डाली है तो नज़र आ रहा था कि जी बड़ी प्रिपेयर्ड और बड़ी मतलब, और जिस तरह उन्होंने कहा कि आज मैं जवाब दे के रहूँगी और जवाब देने आई हूँ, और फिर वो डेढ़ घंटा उन्होंने कहा कि मैं रही, लेकिन उसके बाद इसरार किया शायद नैब ने कि जी आप चली जाएं। तो ये जो सारा सीन क्रिएट किया गया, ये खामोशी से भी तो जा सकती थी, वो आराम से जाके जवाब देकर वापस आ जाती।
اتنا پلان طریقے سے، مطلب پھر پتھر بھی آپ کے جو سیکیورٹی کی گاڑی تھی آگے پیچھے اس میں سے نکل رہے تھے، یہ ساری چیزیں میڈیا نے دیکھیں دکھائیں، کیا فائدہ، کیا حاصل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. بہت سارے سوالات آپ کے اس میں پلانڈ اور منظم شو اور اچھا شو. ضمیر صاحب شو نہیں ہے یہ. اگر میں سیاسی ورکر کے طور پہ کہوں شاید مجھے لفظ شو مثبت نہیں لگا، اور آپ کے نزدیک شاید مثبت. اچھا نہیں سوری، جو محترمہ مریم صاحبہ کے جو آج کا جو تھا اس سارے ایپیسوڈ کو شو کہنا، اسی کی میں چلیں ایک آپ نے کہا کہ اچھا تھا، آپ نے کہا اچھا تھا تو بہت شکریہ. اگر آپ کے نزدیک وہ بالکل باقاعدہ دیکھیں، میں تو کہتا ہوں کہ مجھے چند پی ایم ایل این کی جیت ہوئی ہے آج. آپ سوال کر رہے تھے، میں نے سنا، مجھے چند گزارشات کر لینے دے. پی ایم ایل این کی جیت آج نہیں ہوئی، پی ایم ایل این کی جیت ہمیشہ ہوئی ہے، ہر وقت ہوئی ہے، اور وہ اس انداز میں ہوئی ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون نے بہت غلطیاں بھی ماضی میں ہوئیں، اگر آپ اس طرف جائیں گے تو وہ بھی ہیں. لیکن جو اس بات پہ ہم آئے کہ ملک کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی مفاہمت ہو، مینڈیٹ کا احترام ہو، اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں، اور جن کو منتخب کیا جائے ان کو موقع ملے کہ وہ ڈیلیور کریں. 2013 میں یہی ہوا، اور 2013 سے 18 تک میاں نواز شریف نے جن 3-4 چیزوں پہ کام کیا وہ یہ تھا. آج کے شو کے اور آج کے آپ کے سوالات، شہباز گل صاحب غیر منتخب ہیں، امپورٹڈ ہیں، کوئی سٹیکس نہیں ہیں پاکستان کے اندر ان کو خاص لب و لہجے کی وجہ سے جو ہے یہ شرف بخشا گیا کہ وہ اس عہدے پہ ہوں. فیاض الحسن چوہان صاحب ان کو دوبارہ لایا گیا. اسلم اقبال صاحب سوبر آدمی تھے، گفتگو اس انداز میں نہیں کر پاتے تھے جو آج فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی کی، دوبارہ انہیں وہ منصب دیا گیا. اسی طرح عامر لیاقت صاحب آج دن کو تبصرہ کر رہے تھے، جو قومی اسمبلی کے رکن بھی ہیں، آپ کی برادری کے بھی ہیں، میری برادری کے بھی ہیں. ان کے الفاظ تھے، وہ اپنے انداز میں بات کر رہے تھے. جس گاڑی کا ذکر کر رہے ہیں، اور شہباز گل صاحب نے جو ٹویٹ میں گاڑی کی ہے، اس کا نمبر، اس کی اونرشپ کی ڈیٹیلز، اس کے پاس کھڑے ہوئے لوگ، اس کے سامنے کھڑا ہوا باوردی پولیس والا، اور پیچھے نامعلوم سفید لباس میں پہچانا جا سکتا ہے اگر کوئی پہچاننا چاہے، ڈھونڈنا چاہے. اگر وہ مسلم لیگ نون کا ہوتا، اگر وہ گاڑی مسلم لیگ نون کی ہوتی تو ابھی تک ضمیر صاحب اس فرد کے گھر کی تصاویر بھی آ جاتی، اس گاڑی کی تصاویر بھی آ جاتی، اس کے مالک اور اس کے ڈرائیور کی تصاویر بھی آ جاتی. اور پھر بدبختی کہہ لیں، خوش قسمتی کہہ لیں، کسی کی بدبختی ہے کسی کی خوش قسمتی ہے کہ اس گاڑی کے اندر ایک سرکاری فائل بھی پڑی ہوئی تھی. میرے پاس تصاویر ہیں، میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں، کیمرے پہ دکھانا چاہیں. وہ حکومتی کسی ڈپارٹمنٹ کی ایک باقاعدہ فائل بھی پیچھے پڑی ہوئی ہے، سفید لباس، مخصوص کٹنگ، مخصوص حلیہ. اس شخص کو پہچانا جا سکتا ہے، نادرہ پہچان سکتا ہے، پولیس والے پہچان سکتے ہیں، اس گاڑی کو ڈھونڈا جا سکتا ہے. گاڑی لاہور میں، اس بندے کا نام شام سب موجود ہے، لیکن کوئی نہیں ڈھونڈے گا. جس طرح مطیع اللہ جان کو اغوا کرنے والے کیمرے میں آئے، لیکن آئی جی بیچارہ بے بس ہے، اسی طرح پنجاب پولیس بھی بے بس ہوگی اس گاڑی کے مالک کو ڈھونڈنے جس نے وہ پتھروں والے لفافے پڑے تھے اور وہ ٹی شرٹ اور پینٹ پہنے ہوئے لڑکا ایک اٹھا کے دے رہا تھا. وہ آپ کو نہیں کوئی ملے گا. سامنے پولیس والے بھی کھڑے ہوئے تھے یونیفارم میں. یہ ساری چیزیں. مسلم لیگ نون کے ورکرز صبح سے وہاں پہنچنا شروع ہوئے، پرامن تھے، جھنڈا تھا، نعرہ تھا، سیاسی موقف تھا. مریم بی بی نے جانا ہے اور ہم نے یہ مناسب سمجھا پارٹی کی سطح پہ کہ ہم بھرپور ساتھ جائیں، اور ان کو، کیونکہ وہ ہماری وجہ سے وکٹمائز ہو رہی ہیں، میری وجہ سے. نہیں، 200 ایکڑ تو ان کی ذاتی زمین ہے جو دیکھیں جی، ان کے نام ایکڑوں پہ کی ہے، بات اس ہوگی وجہ تو سے اگلے دن ایک صاحب کی 300 ایکڑ ایک جگہ نکلی ہے، وہ جنرل ریٹائرڈ ہیں، ابھی اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پی ایم ہیں، اور 300-400 روپے ایکڑ کے حساب سے تھی بہاول نگر اور رحیم یار خان. کوئی بات نہیں ہے. 30 لاکھ کی لینڈ کروزر جو مارکیٹ میں 3.25 کروڑ کی ہیں، کتنے کی ملتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے ڈکلیئر تو کر دی، ہاں کر دی نا، اچھا کیا نا. تو ان سے آپ چلیں، آپ کے پاس فورم موجود ہے، آپ عدالت میں ان کو لے جائیں، ان سے پوچھیں کہ جی آپ کے پاس یہ ایسٹس کہاں سے آئے. میں آتا ہوں آپ نے. مریم بی بی کو 3 ماہ جیل میں رکھا گیا. کس کیس میں؟ کہ ایک ٹرانزیکشن ہوئی میاں نواز شریف کے اکاؤنٹ سے مریم بی بی کے اکاؤنٹ میں 6 کروڑ کی. ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ پڑھ لیں جس میں نیب کا موقف یہ تھا کہ ذرائع معلوم نہیں، باپ بیٹی کو پیسے دے رہا ہے، بینک سے دے رہا ہے، اور کیس کے ذرائع معلوم نہیں ہے. تو ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان نے پوچھا بھی ذرائع تو یہ سامنے ہے، والد دے رہا ہے.
اب بتائیے والد کا اکاؤنٹ ڈکلیئرڈ اکاؤنٹ ہے, بزنس اکاؤنٹ ہے, ٹیکس پیئر ہیں, ان کی لیگل پیسہ ہے, تو پھر آپ اسے کیسے کہتے ہیں؟ صحیح. شرمندگی ہوئی, ضمانت ہائی کورٹ نے دی, لیکن ضمانت کیسے دی؟ پاسپورٹ رکھ لیجئے, 6 کروڑ بھی جمع, معلوم ہے کہ 6 کروڑ لیگل ہے, اس کے باوجود رکھ لیجئے. ہم نے وہ کیا. اب اس باپ کی بیٹی جو میرے گھر کو روشن کرنے کے لیے, میرے کاروبار کو, آپ کا یہ ادارہ کتنا تیل بھرتا رہا جنریٹر کا 2013 14 تک 15 تک, آج نہیں بھرنا پڑ رہا نا. لگے بجلی کے منصوبے, کوئی آئے نکالے کرپشن, بتائے کہ یہ منصوبہ ہے, آپ نے یہ کھائیں, موٹر وے بنے, میرا سفر آسان ہوا نا, میں سفر کرتا ہوں. صحیح صحیح. تو میری آسانیاں جس نے پیدا کی اس کو بلا وجہ بلایا جائے, 3 مہینے جیل میں رکھا جائے, بعد میں خواجہ سعد رفیق صاحب والے کیس میں کیا ہوا؟ چلیں وہ بالکل آج مریم صاحبہ نے بھی اس کا ذکر کیا. پھر ایک چیز جو اعلامیہ جاری کیا نیب نے, وہ کسی سیاسی جماعت یا حکومت کو نیب کی دیوار کے باہر گورنمنٹ آف دی پنجاب نے کام کرنا ہے, اور نیب کی دیوار سے باہر جنگلہ تھا اور اس سے باہر لوگ تھے, کوئی شیشہ نہیں ٹوٹا. جو شیشے ٹوٹنے کی فوٹیج جو دکھائی ہوئی ہے وہ بھی فیک ہے, غلط ہے. نیب کی بلڈنگ بہت اندر ہے, وہاں تک پتھر نہیں گئے؟ نہیں گئے جی, نہ میں نے دیکھی ہے, میں نے بطور ایم این اے وزٹ کی ہے, اس بلڈنگ کو جانتا ہوں. باہر کا کسی شیشہ, باہر کوئی گیٹ جو ہے وہ لوہے کے بنے ہوئے ہیں, بالکل وہاں پہ کوئی شیشہ نہیں ہے, تو اندر پتھر وہاں نہیں پہنچ سکتے. اور پتھر تو چلے, اور جو پتھر تو آپ لائے بھی نہیں نا, وہ تو پتھر چلے نہیں, وہ گاڑی کا سارا بھی پورے سوشل میڈیا پہ موجود, بالکل نہیں. آپ اور جو پتھر چلے وہ پولیس والے چلا رہے تھے, مریم بی بی نے گاڑی کے اندر سے ویڈیو بنائی اور وہ پولیس والے برسا رہے تھے, وہ سب نے دیکھا. صحیح بالکل. اور مریم صاحبہ کے سامنے بھی بہت سارے لوگ موجود تھے ان کو پروٹیکٹ کے لیے, اور ان کے سامنے ان کی ایک سیکیورٹی کی گاڑی بھی شاید موجود تھی, لیکن اس کے باوجود ان کی گاڑی کی ونڈ سکرین پہ پتھر لگ گیا. راجہ بشارت صاحب نے کیا بات کی یہ ذرا سن لیں آج. یہ بھی جی مسرت جمشید چیمہ صاحبہ, آپ کے منسٹر نے ایکسپلین کر دیا. چوہے جعفر اقبال صاحب کا خیال ہے کہ آپ کو, پنجاب حکومت کو یہ انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ گاڑیاں کن کی تھیں, ان میں پتھر کس نے رکھے تھے, اور اس کے ارد گرد کون لوگ تھے. کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ضمیر بھائی. بیسکلی ایک خاتون پولیٹیشین ہونے کی حیثیت سے اور ایک خاتون سیاسی ورکر ہونے کی حیثیت سے آج بڑا شرمناک دن ہے, بڑا افسوسناک دن ہے کہ ایک غرور, تکبر اور انا میں ڈوبی ہوئی عورت جو کہ آج بھی اس ملک کو اپنا کھلونا سمجھتی ہے, اور اس نے اپنے باپ کی تاریخ کو دہرایا. بہت افسوسناک واقعہ جو 1997 میں ہوا, اس سے برا واقعہ آج عورتوں کو ڈھال بنا کے اور پتھر بھر کے اپنے اوپر پھول, خود بلٹ پروف گاڑی میں, اپنا تو میک اپ بھی ٹس سے مس نہیں ہوا. اور مجھے افسوس ہے ان پی ایم ایل این کے ورکرز کے لیے, اور ان پولیس کی نہتی ہماری بچیاں کانسٹیبلز کے لیے. میں بڑا میرا دل ازردہ ہے کہ وہ بھی کسی کی بیٹیاں تھیں, ان کا کیا قصور تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ جدھر جس کو ڈیوٹی پہ اپوائنٹ کرتی ہے انہوں نے کھڑے ہونا ہے. جس طرح سے اس نے بلوا بولا, مجھے یہ بتائیں کہ جلسہ, یہ ریلی کسی اور وے میں پاور شو کرنی ہے تو طریقے سے کرے, سیاسی طور پر کرے. یعنی کہ آپ ضمیر بھائی, آپ ذرا الفاظ دیکھیں, وہ سپیچ دیکھیں جو آج اس عورت نے وہاں پہ کی ہے کہ مجھے بلاتے ہو تو ہمت ہے تو اب بلاؤ, میں کھڑی ہوں یہاں پہ. جب نیب نے کہہ دیا, اتنا ہنگامہ ہو گیا, کیا اس کو اپنے ورکرز کا ذرا بھی احساس نہیں تھا؟ اور جب ہنگامہ ہوا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو دوبارہ بلایا جائے گا. شی وینٹ بیک اینڈ دین شی کیم بیک, اور آ کے جس طرح سے اداروں کو یہ للکار رہی تھی کہ جیسے یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے, یہ جیسے اس کے ابا کا دیا ہوا کھلونا ہے جن کے ساتھ یہ کھلواڑ کریں گے 2 طریقوں سے. یا تو ان کو پاور میں رہنا دیے جائے تو یہ لوٹیں گے اور 200 ایکڑ اپنے نام الاٹ کریں گے, اور پھر باہر جا کے امپورٹڈ یہ لوگ ہیں. یاد رکھیں کہ آج وہ امپورٹڈ نیتا کدھر ہے جس کی ہر عید لنڈن میں, جس کی ہر بقرہ عید لنڈن میں, ہر خوشی لنڈن میں, ان کی آنے والی نسلیں لنڈن میں, اور وہ خود بھی لنڈن میں جائیں تو صحت افزا مقام کے طور پر وہ ہوا خوری کر کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہاں پہ بسترے مرد پہ پڑے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جی اور ان کے ورکرز اپنے آپ کو پہلے چھریاں مارتے ہیں کہ یہ بیمار ہیں. دیکھیں مریم کی سیاسی عزائم آج کھل کے واضح ہو گئے ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس عورت کو ایک لاش چاہیے, وہ چاہے کسی کی بھی ہو. یہ آج یہاں پہ اپنے ورکرز کو, یا ہمارے جو بیچارے غریب نہتے, ہمارے آج میری ہمدردی ان پولیس والوں کے ساتھ ہے جو کس چکر میں زخمی ہوئے, وہ بیٹیاں جو اس نے عورتوں کو آگے ڈھال بنایا. یہ بڑے پلانڈ طریقے سے وہاں پہ گئی, اس نے بلوا بولا. اور اس کے بعد آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں,
دیکھیں آپ جرنلسٹ ہیں, جو اس کی ماڈل ٹاؤن کی جو سپیچ, یہ جو آج پریس ٹاک تھی, اس سے پہلے جس طرح سے یہ وکٹری اسمائل, جس طرح سے یہ پریس ٹاک سے پہلے کہ شیرنی کی طرح دھاڑ رہی ہے, تو یہ تو وہ دیکھیں, یہ آج اس نے گیدڑ اور بزدل ترین اس نے حرکت کی ہے. میں آپ کو بتاؤں اس کا نقصان تاریخ گواہ رہے گی کہ پی ایم ایل این کو ہوگا کہ اس عورت کی ذہنی صحت پہ سوال اٹھتے ہیں. اس کی وجہ کہ یہ اپنے غرور میں اتنی آگے بڑھ سکتی ہے کہ یہ اداروں کو اور یہ کسی قیمت پہ بھی اپنے آپ کی ریٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے. اس کی تو صحت یونین کاؤنسل کی کسی عہدے کی بھی نہیں رہی. مسرت صاحبہ, آپ نے ابھی تک اس بات کا نہیں بتایا کہ کیا پنجاب حکومت انویسٹیگیٹ کرے گی کہ جو چوہدری جعفر اقبال صاحب نے بات کی ہے کہ وہ گاڑی کس کی ہے, کون لوگ تھے, کنہوں نے پتھر رکھے تھے, کیونکہ انہوں نے تو واضح طور پر چوہدری جعفر اقبال نے کہہ دیا ہے کہ وہ نہ مریم نواز صاحبہ کی سیکیورٹی کی گاڑیاں تھیں, نہ وہ ان کے لوگ تھے, اور نہ ہی وہ پتھر پی ایم ایل این کے لوگ لے کر آئے تھے. دیکھیں انویسٹیگیشن کی تو ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں ابہام ہو, لیکن ہم ان کی خوشی کی, ان کی تسلی کے لیے ہر لیول کی انویسٹیگیشن کے لیے نہ صرف تیار ہیں, ہم کرائیں گے. دیکھیں یہ بڑے اس نے پلاننگ کی ہے اس واقعے کی, اس نے اپنی پاور اسٹیبلش کرنے کے لیے اس عورت نے میں تو اس عورت کو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ پی ایم ایل این کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. اس صحت اس مینٹل ہیلتھ اور اس اتنی ریونجفل عورت کو کون اقتدار دے سکتا ہے؟ اچھا آپ نے یہ بات کر دی ہے مسرت صاحبہ, آپ نے یہ بات, ایک منٹ, آپ نے یہ بات کر دی ہے کہ ان کے اندر غصہ ہے, بدلہ لینے کے والی ہیں, ریونجفل خاتون ہیں. مریم نواز صاحبہ نے کیا بات کی کہ میرے لیے بولنا آسان اور چپ رہنا مشکل ہے؟ یہ ذرا سن لیجئے, یہ ذرا سن لیجئے, پھر اسی پہ آپ کا بھی کمنٹ لینا ہے میں نے, پلیز سن لیجئے. مریم صاحبہ نے کیا کہا کہ میرے لیے بولنا آسان اور چپ رہنا مشکل ہے. جی مسرت صاحبہ آپ نے سوال سن لیا, لیکن مجھے کہا جا رہا ہے وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین اسی سٹیٹمنٹ پر جو میاں مریم نواز صاحبہ نے کی کہ مجھے یہاں پہ ہاسٹیج رکھا گیا ہے کیونکہ اگر میں یہاں کچھ کروں تو اس کے بدلے میں میاں نواز شریف صاحب کو وہاں یعنی کہ لنڈن میں نقصان پہنچایا جائے, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے ہم نے مریم نواز کا سارٹ سنوایا تھا, تو میں چاہوں گا کہ وہ ایک دفعہ دوبارہ اگر پروڈیوسر صاحب سنوا دیں تو پھر وہ ریفریش ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا کہا تھا. وہ ذرا سنیے گا کیا کہا تھا مریم نواز صاحبہ نے کہ میرے لیے بولنا آسان اور چپ رہنا مشکل. جی مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ذرا کوئک کمنٹ اس پہ, کیونکہ پھر میں نے چوہدری جعفر صاحب کا بھی کمنٹ لینا ہے اسی پہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اسٹریٹجی ہے گورنمنٹ کی کہ اگر جان بوجھ کر آپ نے مریم صاحبہ کو نہیں جانے دیا, اور اگر یہاں پہ وہ کچھ بولیں تو میاں صاحب کو آپ لنڈن میں برطانیہ میں کس طرح نقصان پہنچائیں گے؟ دیکھیں مریم نے بہرحال اپنی اسٹریٹجی کھل کے واضح حالت میں بتا دی ہے کہ دیکھیں کہ وہ یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ بیسیکلی وہ لندن جانے کے لیے یہ پی ایم ایل این کے ورکرز کو ایک میسیج ہے. جس طرح ابا جی چلے گئے تھے اور پھر اچانک ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی اور ادھر ورکرز نے اپنے اوپر چھریاں چلائیں, ہنگر سٹرائک کی, اسی طرح آج ورکرز کو مارے پڑوا کے اداروں کے اوپر بلوا بول کے یہ بی بی لنڈن جانا چاہتی ہے, اور اس کے علاوہ اور کوئی ان کے عزائم نہیں ہے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز, یہ جو سمپتھی کارڈ, یہ ڈرامہ کریٹ کرنا, ٹریجڈی کریٹ کرنا, مجھے بتائیں میری والدہ کا بھی انتقال ہوا ہے کینسر سے, تو کیا اس کا بدلہ میں اپنے سیاسی مخالفین سے لوں گی؟ بھئی آج جو سین کریٹ کیا گیا ورکرز کو اشتعال دلانے کے لیے, دن کا آغاز ہوا حاضری دے کے, جیسے خدا نہ خواستہ اللہ کا بلاوا مجھے آپ کو جس کو آنا ہے چلے جانا ہے ہم نے دنیا سے, لیکن میری والدہ, بھئی آپ کی والدہ کے لیے ہم سارے ہی ہم نے ہمدردی کا اظہار کیا تھا, اور طبعی موت ہر ایک کو آنی ہے. اس کا گورنمنٹ کے اداروں پہ بلوا بولنا, اس کو ریلیٹ کرنا, بار بار اپنی پریس ٹاکس کے اندر, بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے. بالکل صحیح ہے, لیکن میرا سوال اس کا کارڈ کھیلنا, میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو جان بوجھ کر نہیں جانے دیا تاکہ وہ ایک طرح سے اگر وہ یہاں پہ کچھ کریں تو آپ لوگ میاں نواز شریف صاحب کو وہاں پہ لنڈن میں نقصان پہنچائیں گے؟ جی میں اس کا آنسر کرتی ہوں. جی پلیز. دیکھیں ضمیر صاحب, دیکھیں ان کے والد صاحب بھی کنڈیشنل ہیلتھ کنڈیشنز کو شو کر کے, اور اداروں سے سپریم کورٹ نے ان کو کنڈیشنل اجازت دی تھی. اس بی بی کے اوپر بھی کیسز ہیں اور ان کے پورے خاندان کے اوپر کیسز ہیں. یہ دوسروں کو امپورٹڈ کہتے ہوئے 100 دفعہ سوچیں کہ اس کے بھائی وہ تو آ سکتے ہیں, یہ عورت کارڈ کھیل رہے ہیں, عورت کو آگے کیا ہوا ہے, کبھی ایک بھائی پرووک کر دیتا ہے. نہیں خیر ان کا رائٹ ہے پولیٹکس کرنے کا, آگے نہیں کیا ہوا. وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں مسرت جمشید چیمہ صاحبہ, وہ ایک پارٹی کی سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, ان کو آگے نہیں کیا ہوا.
اور یقیناً ان کا بھی پالیٹکس کا حق ہے. وہ آج انہوں نے کہا ہے کہ اب میں نکلی ہوں. نہیں دیکھیں, لیکن اس کے لیے دیکھیں آپ ملک کے, دیکھیں میری بات سنیں, میں آخری بات کروں. ضمیر حیدر صاحب, یہاں پہ اگر کسی کا ایجنڈا اس ملک کو اور اداروں کو نقصان پہنچانے کا ہے تو ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ملک خدا دادے پاکستان نے تو رہنا ہے, ملک کے اداروں نے تو رہنا ہے. ہم نے اگر سیاست کرنی ہے تو ہمیں اپنی سیاست کنسٹرکٹیو کرنی ہوگی. اگر ہم ڈسٹرکٹیو کریں گے, غیر ملکی ایجنڈے پہ کام کریں گے, بی بی نے اور بھی بہت سارے غیر ملکی ایجنڈے کو فلوٹ کرنے کی کوشش کی ہے, فساد ڈالنے کی کوشش کی ہے, اور جو کسی صورت بھی ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. چلیں, بالکل صحیح. چوہدری صاحب, ایک چھوٹی سی بات اور اگر آپ اجازت دیں تو, مریم صاحبہ نے جو ابھی مسرت ذکر کیا کہ ان کو وہ بیمار تھے اور وہ گئے, باہر گئے, مریم صاحبہ نے کیا کہا اور اس کا پھر شہباز گل صاحب نے ایک جواب دیا. انہوں نے بڑی ایک کوئی ٹیکنیکل سی باتیں, بالکل اب آپ بولیے گا, ذرا یہ سنوائیے گا مریم صاحبہ نے کیا کہا اپنے والد صاحب کے جانے کے حوالے سے, اور پھر شہباز گل صاحب نے ان کا کیا جواب دیا. جی چوہدری صاحب, مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ ترس نہیں, آپ نے اپنے اوپر ترس کھا کر ان کو بھیجا. مطلب مریم صاحبہ بھی کبھی یہ خیال ہے کہ وہ بیمار نہیں تھے اور اپنے اوپر ترس کھا کے حکومت نے بھیجا, اور پھر یہ ٹیکنیکل سی بات کی ہے. قطعاً نہیں. مریم صاحب نے کہا وہ بیمار تھے, حکومت کو خدشہ تھا, خدا نہ خواستہ. اور یہ اس وقت کا اگر آپ میڈیا دیکھیں تو بہت سارے سنجیدہ لوگوں نے جناب عمران خان صاحب کو یہ کہا, اور خود عمران خان صاحب کے ترجمانوں کی یہ بات ہے, عمران خان صاحب کی بات ہے کہ میں نے انسانی ہمدردی کے تحت یہ کیا. صحیح. ایک بات. دوسرا, شہباز گل صاحب کی اپنی, مریم صاحبہ نے کہا کہ انسانی ہمدردی کے تحت آج جو بات کی, انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے میں عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ میں انسانی ہمدردی کے تحت ہم یہ اجازت دے رہے ہیں جانے کی, ایسا ہی کہا تھا. لیکن آج مریم صاحب نے اس کا الٹ کہہ دیا. مریم صاحبہ درست فرما رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو خوف تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ, اور یہ اس وقت بہت سارے سنجیدہ حلقوں نے کہا, بہت سارے صحافیوں نے کہا, بہت سارے پولیٹیشنز نے کہا, ایون جو عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں انہوں نے یہ بات کہی, تب یہ فیصلہ ہوا اور کیا عمران خان صاحب نے کہ جی جانے دیا جائے. کیبنٹ نے جو کہا, پھر آگی بات کے ضمانت دی جائے, وہ عدالت نے ہٹا دی. شہباز گل صاحب جتنی وضاحت فرما رہے ہیں, پنجاب حکومت کس کی ہے؟ وزیر موصوف جو صحت کی ہیں, انہوں نے آ کے کتنی بار کہا کہ ہاں جی یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے. میں اور آپ عام آدمی, ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتا. اگر انہی کے وزیر فرما رہے ہیں, پھر عمران خان صاحب نے شوکت خانم سے ایک ڈاکٹر صاحب کو بھیجا کہ آپ بھی ذرا دیکھ آئیے. ایک ڈاکٹر صاحب کراچی سے تشریف لائے تھے, ان سب کی مشترکہ رائے یہ تھی کہ یہ چیز ہے, پھر بھیجا گیا. اگر ان کو شہباز گل صاحب کو اتنا زیادہ پتہ ہے تو ہٹا دیں وزیر صحت کو, ہٹا دیں لیب والوں کو, یہ خود بیٹھیں. ان کے ذمہ ترجمانی ہے, ترجمانی کر نہیں سکتے, پنجاب سے ہٹایا. پھر مرکز میں فردوس آپا جب چلی گئیں تو کوئی ایسا فرد نہیں تھا کہ جو فیڈ کیا جائے وہی کہہ دے. پھر ان کو وہاں پہ لا کے بٹھا دیا گیا, اور وہ کوئی بھی چیز ہو تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی ہی وہ بھاشا سنانے لگ پڑتے ہیں. تو مریم صاحبہ نے جو بات کی, عمران خان صاحب اور بہت سارے لوگ اس وقت خوف میں مبتلا تھے کہ اگر میاں نواز شریف کو کچھ ہوا تو ان تک یہ بات پہنچے گی, ان کے گریبان تک. راجہ بشارت صاحب نے فرمایا کہ اس بی بی کو اپنے کرتوتوں, اتنے بڑے سنجیدہ پولیٹیشنز کو لفظ استعمال کرتے ہوئے کوئی سوچنا چاہیے. مریم بی بی نے تو, نیب نے لکھا ہے کہ یہ زمین آپ نے خریدی. مسرت چیمہ صاحبہ فرما رہی ہیں الاٹ کی. الاٹ کرنا اور ہوتا ہے. الاٹ ہوئی تھی عاصم سلیم باجوہ صاحب کو, جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں, کیبنٹ میں ہیں, جن کی وہ تو جب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہوتے ہیں تو سب کو ملتی ہیں. آپ کو بھی معلوم ہے کہ ایک سٹینڈرڈ ہے, ایس او پیز ہیں, وہ تو ان کو چلے بات اس پہ کی جا سکتی ہے نا, بات اس پہ میں یہ بتا رہا ہوں نا. الاٹ وہ ہوتی ہے جو عطیہ کی جاتی ہے, گفٹ کی جاتی ہے. وہ جو بھی ایس او پیز ہیں ان کو چھوڑیے, اور کس قیمت میں الاٹ ہوئی وہ بھی انہوں نے اپنے سساجات میں لکھا ہے. تو ان کی درستگی یہ اپنی فرما لیں کہ ان کے کیبنٹ ممبر ہیں, وہ اسٹیٹ منسٹر کے برابر ان کا عہدہ ہے, ان کو الاٹ ہوئی ہے. مریم بی بی کو نیب نے جو نوٹس بھیجا ہے, لکھا ہے کہ آپ نے خریدی ہے پیسے کی, کہ آپ نے کہاں سے لیے وہ وضاحت فرما دیں, اور اگر بیچی ہے تو بتا دیں. تو بیچی نہیں, خریدی ہے. چلیں, وہ بتانے گئی تھی, انہیں سننا مناسب نہیں تھا. پھر خاتون کا سیاست میں آنا, اور آج کتنے وہ غرور, تکبر, انا, یہ مثبت چیزیں بھی ہیں. جس شخص نے کام کیا ہو, جس کی بنیاد مضبوط ہو, مریم بی بی کا لہجہ کوئی اس میں لرزش نہیں تھی, ان کی باتوں میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جسے آپ بلو دا بیلٹ کہیں. وہ قومی سیاست کی باتیں تھیں, ملک کی خدمت کی باتیں تھیں, وہ جو میرے اور مریم نواز کے لیڈر نے کر کے دکھائی ہیں, باتیں نہیں.
انہوں نے 3 دفعہ کہا ادارہ, مجھے پوری ریکارڈنگ پریس کانفرنس کی سنا دیں کہ مریم بی بی نے کسی ادارے کو ہٹ کیا. لیکن عمران خان نیازی صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے او آئی جی پھانسی لگا دوں گا, یہ انہی کی ترجمان ہے ابھی میرے خیال مسرت جمشید چیمہ صاحبہ. پھر وہ کہ میں تمہیں پھانسی دوں گا, یہ کس کے الفاظ تھے؟ خیر اس قسم کی لینگویج مجھے کیوں نکالا کہ اس پورے ایپیسوڈ میں مریم صاحبہ کی بھی ایسی آج کی میں نہیں تھی, آج کی بات نہیں تھی. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے اگر عمران خان صاحب کہتے رہے تو مریم صاحبہ بھی کہتی رہی. ٹھیک ہے, پھر عمران خان صاحب خلائی مخلوق بھی آپ لوگوں کی طرف سے لفظ آج بھی کہیں گے نا, وہ گاڑی کہاں کی تھی؟ خلائی مخلوق اسے کہتے ہیں جس کا پتہ نہ چلے. آج وہ گاڑی پنجاب حکومت کو نہیں نظر آ رہی. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی تسلی کے لیے انویسٹیگیٹ کروائیں گی. پلیز مسرت صاحب میری تسلی کے لیے اگر پی ایم ایل این کی تسلی کے لیے نہیں جی, میں پی ایم ایل این ہوں نا. بالکل, اگر وہ ہماری پارٹی ضمیر صاحب دیکھیں, اگر ہمارے لوگ تھے نا ورکر وہاں پکڑے گئے, تھانوں میں ہیں, ہسپتال میں ہیں, موجود ہیں نا, وہ ہمارے ہیں, ان کے اوپر پرچہ کٹوانے ہیں, نام لکھے ہیں نا. اگر وہ گاڑی ہماری ہوتی تو ابھی تک ہمارے گلے پڑی ہوتی. یہ گاڑی نہیں ملے گی. غلطی سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کچھ خلائی مخلوق کے لوگ بھی انہوں نے پکڑ لیے ہوں آپ کے اس پی ایم ایل این کے ورکرز کے چکر میں. یہ گاڑی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے جی, LZ6000 نہیں ملے گی نا, اس کا نام شام سارا آ گیا. صحیح, گرے کلر کی ٹویوٹا پراڈو جیپ وہ جو ہے وہ نہیں ملے. پھر بنانا ریپبلک کی بات کی انہوں کہ جی ہم بنانا ریپبلک نہیں سمجھتے. JIT بنی, جو جج ہمارا فیصلہ کرنے والے تھے وہ نگران بنے عدالت کے, عدالتیں بنی, سب پیشیاں ہوئیں, سزائیں ملیں, ہم نے بھگتی اور آج ہم موجود ہیں. آج جو مریم بی بی کا لہجہ تھا وہ ایک سیاستدان کا لہجہ تھا. دیکھیں میں نے تو تبھی میں نے واضح طور پر اس چیز کو مانا ہے کہ ایک سیاسی لیڈر گئی تھی. اس کے پیچھے کراچی کا امن ہو, گوادر کی بندرگاہ ہو, ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو, یہ ساری چیزیں کارکردگی ہے اس کے پیچھے. چلیں بالکل صحیح. ابھی مجھے کہا جا رہا ہے وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین بریک کے بعد آئیں گے تو کچھ خواجہ آصف صاحب نے کیا بات کی اس کو بھی سنوائیں گے, پھر فیاض الحسن چوہان صاحب نے کیا بات کی یہ بھی سنیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, خواجہ آصف صاحب نے بھی پارلیمنٹ میں آج کھڑے ہو کے اس واقعے کی مذمت کی اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ دیگر جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کے بھی میں ہی نمائندگی کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے بھی شدید مذمت کی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا, condemn the unnecessary use of force, tear gas and stone pelting on Maryam Nawaz Sharif and her party workers by police in Lahore today. ایک بہت ہی ڈپلومیٹک سا انہوں نے کنڈیمنیشن کر دی, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑے بھرپور طریقے سے اور انہوں نے بھی اسی کچھ ایسی ہی بات کی کہ جی یہ پتھر کس طرح رکھوائے گئے, کہاں سے لے کے آئے, اور بہت آرگنائز طریقے سے یہ کرتے ہیں. لیکن مریم نواز صاحبہ نے ایک بات واضح طور پر بتا دی کہ ابھی بھی میاں نواز شریف صاحب کا یہی حکم ہے کہ APC ہوگی, مولانا فضل الرحمان صاحب کی صدارت میں ہوگی اور سب کو یکجا ہو کر تحریک چلانی ہے. لیکن دیکھتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں, APC کامیاب ہوگی بھی کہ نہیں, کیونکہ دراڑیں تو پڑ چکی ہوئی ہیں. خواجہ آصف صاحب نے کیا بات کی یہ ذرا سن لیجئے. جی مسرت جمشید چائمہ صاحبہ کہ کیا خطرہ ہے نیب کو اور نیب کے دفتر کو اور نیب کے لوگوں کو کہ وہاں اتنی پولیس ہوتی ہے, تو ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کیا لیڈرشپ کو کیا خطرہ تھا کہ اتنے ہزاروں لوگ وہ ساتھ لے کے گئیں, کیا کہتی ہیں؟ بالکل آپ نے بڑا اچھا جواب دے دیا کہ مریم کو کون سے خطرے وہاں پہ موجود تھے جو وہ اتنی سج دھج کے اور اتنی شان و شوکت جاہ و جلال کے ساتھ وہ بس میں تو یہ کہتی ہوں واٹ اے ٹریجڈی کہ یہ پاکستان اور پاکستان کے ادارے ان بگڑے ہوئے بچوں کو جھیلنے کے لیے رہ گئے. میں آپ کی باری میں نہیں بولی. اچھا دوسری جو امپورٹنٹ چیز انہوں نے ابھی بتائی, بھائی صاحب فرما رہے تھے, ہاں جی دیکھیں یہ سارا جو ایکٹ آج کا جو شاہانہ ایکٹ تھا اس کو کرتوت نہیں تو اور کیا کہہ سکتے ہیں. یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا بی بی نے کہ مطلب اپنی ونڈ سکرین گاڑی ٹوٹ گئی کا بڑا خطرہ, اور ان ورکرز کی جو بیچارے اور ان پولیس والوں کے جو زخمی ہوئے ان کا ذمہ دار کون ہے, ان کا ذمہ دار ہم یہ بتا دیں کہ کس کو ٹھہرائیں. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ اگر پرامن طریقے سے ان کو جانے دیا جاتا تو یہ کچھ نہ ہوتا, سب کچھ نہ ہوتا. بھائی وہ بی بی پرامن طریقے سے نہیں گئی تھی, آپ نے اس کی پریس ٹاک سنی ہے, وہ لنڈن جانا چاہتی ہے, وہ زبردست قسم کا NRO لینا چاہتی ہے,
اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے جو میں عرض کروں کہ دیکھیں یہ بار بار الاٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، دیکھیں یہ وہی خاتون ہے، ان کو یاد کرائیں جس کی لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں تھی، اور پھر یہ چاہے خریدی کہ نکل آئی الاٹمنٹ ہوئی یا کیسے اونے پونے، ریاست تو ان کے لیے کھلونا تھی اور ان کے ابا کی جاگیر تھی جس کو جدھر جیسے مرضی کرتے تھے۔ دوسری بات، ان کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جن لوگوں کو بار بار للکار رہے ہیں کہ انہوں نے الاٹمنٹس کی، دیکھیں ان کو جو کچھ ملا انہوں نے اپنے جو بھی چیزیں تھی وہ شو کی ہوئی ہیں، ان کی طرح جھوٹ نہیں بولے کہ میری لندن میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، پاکستان میں بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور آخری بات دیکھیں، اس عورت یہ اگر یہ کلیم کرتی ہے کہ اس کا جو خامد ہے وہ ریٹائرڈ سرکاری ملازم ہے، یہ شان و شوکت، یہ جاہو جلال، یہ کس کی لوٹی ہوئی دولت سے، یہ میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے کر سکتے ہیں۔ آپ نے پوائنٹ آ گیا آپ کا۔ فیاض نے کیا بات کی اس پر جوئی صاحب پلیز کمنٹ دے دیجئے گا۔ جی جوئی صاحب، جب آپ کے پاس اپنی کارکردگی کوئی نہیں ہوتی، فیاض الحسن چوہان ہو یا مرکز میں کوئی ہو، کوئی بات اپنے کرنے کی نہیں ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ یہ بڑی دیر سے لوگوں کی خواہش ہے، دونوں بھائی پھوٹ گئے، اختلاف ہو گیا، چلے گئے، اس کی سیاست بہت کلیئر بات ہے کہ میاں محمد نواز شریف لیڈر ہیں، شہباز شریف صاحب ان کے بھائی، فرما بردار، ساتھ چلنے والے، اور ہر موقع پہ انہوں نے ثابت کیا۔ صرف ایک بات کا جواب دیجیے گا کہ اس عورت کی تو لندن اور پاکستان دونوں جگہوں پہ پراپرٹی نہیں تھی، یہ زمین کی الاٹمنٹ کہاں سے ہوگی، بحث ہو گئی تھی، پرانی بحث آ گئی ساری، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ آج بھی یہ لوگوں کی خواہش ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ مسلم لیگ نون کی سیاست ہے، پارٹی کی سیاست ہے، لیڈر میاں محمد نواز شریف ہے، پارٹی کے فیصلے مشاورت کے بعد وہ کرتے ہیں۔ اور جو سوال آپ نے اٹھایا کہ پولیس کی نہیں تو اتنے لوگوں کی، ضمیر صاحب ہمارا اپنا یہ خیال تھا، اور پارٹی کے کسی بھی کہنے سے پہلے یا کرنے سے پہلے ہم نے یہ انیشیٹ کیا۔ 2 دن پہلے جو ہی وہ نوٹس آیا، میرا اپنا یہ فیصلہ تھا کہ میرے حلقے سے بھی لوگ جائیں گے اور ہم ساتھ سولیڈیریٹی یقیناً آپ کا رائٹ ہے، آپ لیڈرشپ کے ساتھ سولیڈیریٹی شو کرتے ہو۔ اور کوئی ایسا ہنگامہ نہیں ہوا وہاں جاتی عمرہ سے چل کے نیب آفس تک، وہاں پہ یہ پلانٹ کیا گیا بہت بہت شکریہ چوہی جعفر اقبال، مسرت جمشید چیمہ صاحبہ۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔